ताज़ियत के लिए आए थे, मगर उसके बाद ऑब्वियसली जो 13th का जलसा होने वाला है लाहौर में, और जिसकी तैयारी अब सबके सामने है, और जो हुकूमत का परेशानी भी अब सबके सामने है, इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को लाहौर में तारीखी जलसा होगा। इंशाल्लाह। और पीडीएम का जो पैगाम गुजरावाला, कराची, क्वेटा और पेशावर ने रेफरेंडम इस्लामाबाद को सुनाया था, इंशाअल्लाह ताला हमारा ईमान है कि लाहौर उसी अंदाज में और उसी आवाज़ के साथ पैगाम भेजेगा इस्लामाबाद को कि हमारा कठपुतली वज़ीर आज़म अकेला इस्लामाबाद में खड़ा है और पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत के साथ है, जमहूरी जमातों के साथ है। और अब इस हुकूमत को सोचना पड़ेगा और इस हुकूमत को सहूलतकारों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो कितने देर तक अवाम के जो उम्मीदें हैं, अवाम का जो मुतालबात है, वो कब तक उनके सामने एक दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। हम समझते हैं कि पीडीएम का जो पहला फेज़ है वो बड़ा कामयाबी से और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला 13th के बाद हम अपना दूसरा फेज़ में दाखिल हो जाएंगे, और तब तक आप सबको नज़र आएगा कि ये हुकूमत खुद भागने वाला है। ये ना आपने थोड़ा गलत जगह लगाया है, खड़े होने की जगह नहीं है। सॉरी। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और मेरी दादी और मियाँ साहब की वालदा की वफ़ात के लिए अफसोस किया। उसके बाद हमने खाना भी इकट्ठे खाया, और जैसे बिलावल ने बताया कि परसों जो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम का जलसा है मीनार पाकिस्तान में लाहौर में, उसके बारे में भी बातचीत हुई, और हमारा जो अगला प्लान है उसके बारे में भी बातचीत हुई, और पीडीएम का जो लार्जर एजेंडा है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। तो काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई, और ये मीटिंग्स हमारी चलती रहेंगी और ये आगे बढ़ती रहेंगी। प्लान भी बढ़ता रहेगा, हुकूमत की घबराहट भी बढ़ती रहेगी, हुकूमत की परेशानी भी बढ़ती रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन अब दूर नहीं है कि हुकूमत अब को इंशाअल्लाह ताला पीडीएम घर भेज के दम लेगी। मरीम, अभी आपने जैसे बात की कि हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे, लेकिन हुकूमत को, बल्कि दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि हुकूमत एक तरफ तो कहती रही हम आपको कंटेनर्स भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब आज सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज़ में ये है कि वहाँ पर तारे लगे हुए हैं, ना किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन उस तरफ हो सकती है, ना ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो किस तरह आप लोग जलसा करेंगे? क्या प्लान है? क्या तसादुम होगा या वहाँ पर लोग किस तरह अंदर जाएंगे? देखो, मेरा तो एक ख्याल है कि जब उन्होंने ये कहा था कि मैं कंटेनर दूंगा, तो उनका शायद ये ख्याल था कि मैं सड़क सड़क पे कंटेनर लगाऊंगा और इनका रास्ता रोकूंगा। एक्चुअली बात ये है कि जो ये दावा करता था कि नवाज़ शरीफ से उसका मुकाबला है या पीडीएम से उसका मुकाबला है, हमें तो अब ये समझ आई है कि डीजे भट्ट साहब से उनका मुकाबला है, या फिर कुर्सियाँ और टेंट सर्विसेज वालों से उनका मुकाबला है, या फिर जहाँ पर मैंने कल रैली के दौरान खाना खाया था उस भट्ट कढ़ाई जो है उसके ओनर से उनका मुकाबला है। मुझे तो ये अभी समझ नहीं आई। लेकिन देखिए, मुल्तान में भी इन्होंने ये किया था, स्टेडियम को सील कर दिया, स्टेडियम में पानी छोड़ दिया, और उसके बाद उसको आखिर वक्त तक स्टेडियम को जो है वो ब्लॉक्ड रखा। लेकिन क्या मुल्तान में जलसा नहीं हुआ? स्टेडियम में अगर जलसा होता तो शायद इतना कामयाब जलसा ना होता। मुल्तान के लोगों को गुस्सा आया और वो बाहर निकले, और उन्होंने बग़ैर किसी स्टेज के, बग़ैर किसी लाइटिंग के, बग़ैर किसी साउंड सिस्टम के, उन्होंने बड़ी कामयाबी से माशाअल्लाह आवाम की शमूलियत के साथ मुल्तान का जलसा हुआ। तो इनके जो हवाइयाँ इनकी उड़ी हुई हैं ना, वो हम तो खून खराबा या कोई भी किसी किस्म की भी, हमारी पुरअमन तहरीक है। हम कहते हैं हमारे रास्ते और आवाम के रास्ते से हट जाओ, और अगर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी जो फॉल है और अपना जो घर जाना है आप उसको अपने ऊपर जल्दी कर लोगे। एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार है। हालांकि आप वाज़ेह कर चुके हैं कि इस्तीफे जो भी पीडीएम की पॉलिसी होगी उस पर अमल दरामद करेंगे, इसके बावजूद ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? अब मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया दोस्तों में और जो भी आपको ये खबरें फीड करते हैं उनका एक ख़ास मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो पीडीएम के बनने के वक्त से लेके आज तक एक ख्वाब देख रहा है
کہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پی ڈی ایم میں کوئی دھرار پیدا ہو، لیکن وہ ہر موقع پہ ناکام رہے. مجھے یاد ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں جب میں ان اونچے اونچے پہاڑوں کو خود جگہ جگہ پہنچنا، تو ہمارے پیچھے یہاں پاکستان میں خبریں چل رہے تھے کہ گلگت کے الیکشنز میں ہم پی ڈی ایم کو چھوڑیں گے، اور وہ نہیں ہوا. پھر اس استعفے کے بعد پہ بھی کافی قوتوں اور ہمارے کچھ دوستوں نے ایسے باتیں کی ہیں تاکہ پی ڈی ایم میں درار پیدا ہو. لیکن آپ کے سامنے حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفیٰ جمع ہوں گے، اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے. میرے پاس دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹ سے پہلے میرے جیب میں سارے کے سارے استعفے ہوں گے. اور جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جماعت اس مطالبہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل بند کرو، کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے وہ جعلی انداز سے زبردستی اس حکومت کو کھڑا کر رہی ہے، ان کو یہ کام ختم کرنا پڑے گا. وہ جس طریقے سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آپ کا آواز گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا. جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہمارے شہری لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا، اور تب تک پی ڈی ایم کا کوئی جماعت پیچھے نہیں. آپ دونوں سے سوال ہے کہ ایک طرف آپ کا بیانیہ ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، نون لیگ کا، تمام جماعتوں کا، ایک طرف عمران خان کا بیانیہ تھا، اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے. دوسرا یہ کامن مین، یہ ماضی میں آپ بھی کہتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور نون لیگ کے گھرانے سے آواز آتی تھی کہ چور ڈاکو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے. آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے، کیا عمران خان کا بیانیہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا؟ دیکھو، جہاں تک آپس سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی، ریکنسیلیشن اور اس ملک میں جو بھی ترقی ہوا ہے جمہوری، سیاسی، معاشی، وہ تو ہمارا ساتھ مل کے چلنا کی وجہ سے ہوا ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ تو ہر دن چینج ہو جاتا ہے. پہلے وہ تو ہمیں دھمکی دے رہا تھا کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، میں آپ کو دیکھ لوں گا. اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہوں، کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اب آ جائیں ہم سے ذرا بات کریں. تو ایسا سیاست میں نہیں چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے. ایک بات نہیں رہتا ہے، عمران خان صاحب رہتا ہے جو قوم کا فیصلہ نہیں مان رہا، جو عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا، عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا. اور پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کے عمران خان کو اور عمران خان کے سہولت کاروں کو منائیں گے کہ ان کو عوام کا حکم ماننا پڑے گا. الٹا نہیں چلتا ہے، عوام کسی اور کا حکم نہیں مانتا. اچھا مریم صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح سے لوگ قلمدان جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے، لوگ رابطے کر رہے ہیں، وہ کس طرح کے رابطے ہیں؟ کیا وہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں؟ کون ہیں جو رابطے کر رہے ہیں دونوں جماعتوں سے؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں، لیکن میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں، نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے، کیونکہ جس قسم کے یہ ذہنی پستی کا شکار یہ ان کے منسٹرز ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، میں نہ ان کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن جو اصل بات ہے نا اس سارے پیغامات کے پیچھے، وہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار 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 یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. اس سے آپ پوچھتے تھے روٹی کدھر ہے، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا. آپ اس سے پوچھتے تھے کہ چینی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا، پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو گئی، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا. اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات کریں، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، آپ استعفے نہ دیں، آپ لانگ مارچ نہ کریں. تو یہ تو عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو اس طرح کی خدائی لہجے میں بات کیا کرتا تھا. آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں
کہ نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے ہیں، نہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام یا PDM NRO دے گا۔ مذاکرات کے اوپر بلاول سے صرف مذاکرات کے اوپر ہی اسی کو کنٹینیوٹی میں کیا آپ کی جماعت بھی اس موقف کے ساتھ ہے کہ اب مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا؟ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا یہ کٹھ پتلی حکومت ہو، بات کرنے کے وقت بہت پہلے چلا گیا تھا، اور اب جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں یا یہ ریکنسیلیٹری آوازیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صرف ان کے خوف کی وجہ سے، وہ بزدل لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اور جس تعداد میں ان کے رپورٹس آ رہے ہوں گے، ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہے ہوں گے کہ جس تعداد میں پاکستان کے عوام تیاری پکڑ رہے ہیں اسلام آباد پہنچنے کے لیے، میرے خیال میں کوئی لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اور اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا PDM کا 11 جماعتوں کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ اور یہ تو بات کرنے کے وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ وہ اندازہ کرے، سچویشن کا اندازہ کرے اور خود بخود مستعفی ہو جائے، خود بخود گھر چلے جائے اور یہ مسئلہ حل کرے۔ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے اس کو جعلی حکومت سمجھتی ہوں، ووٹ چور حکومت سمجھتی ہوں، یہ ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، نہ ان سے پہلے دن کوئی بات ہونی چاہیے تھی، نہ درمیان میں ہونی چاہیے تھی، اور نہ آج ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے پاکستان کے عوام کے جاننے کے لیے کہ یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہتے تھے کہ میں کیونکہ ان کو جب پکڑتا ہوں تو یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم آپ کی طرح بزدل لوگ نہیں ہیں، ہم وہ سارا کچھ کاٹ کے آئے ہیں، وہ قیدیں بھی کاٹ کے آئے ہیں، وہ مقدمات بھی بھگت کے آئے ہیں، وہ سزائیں بھی بھگت کے آئے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے، اور آج جب آپ ہر محاذ پر فیل ہو گئے ہیں، ہر فرنٹ پر فیل ہو گئے ہیں، اور آپ کو اپنی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، تو آج آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے، آج آپ کو بات چیت یاد آ گئی ہے، اور آج آپ کو NRO یاد آ گیا۔ یہ NRO اب نہیں ملے گا۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا، بلاول صاحب جو تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی تیسری افریق جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ PDM میں جو بھی جماعتیں ہیں وہ ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں، اور ہرگز وہ صورتحال نہیں پیدا کرنا چاہیں گے جس سے کوئی تیسری فورس فائدہ اٹھائے۔ تو ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہمارے جماعت بھی ایکسپیرینس ہے، اور ہم سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کریں گے، سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز کھیلیں گے، اور ایسے کھیلیں گے کیسے بحران پیدا نہ ہو۔ بلاول صاحب شہید رشید صاحب کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے، انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ عمران خان کی اٹھان ثابت ہوا تھا اور PDM کی ٹھوس ثابت ہوگا، اور جلسے کی انہیں اجازت ہوگی لیکن یہ عمران خان جتنے لوگ نہیں لا سکیں گے۔ کیا کہیں گے ان کے قلمدان کی تبدیلی پر اور ان کے اس دعوے پر؟ میں پریفر کرتا ہوں جب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ پنڈی کا شیطان کا جواب دیں۔ بلاول یہ بتائیں، آپ کے حوالے سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی سے تو آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ سے آپ استعفیٰ نہیں دیں گے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ہم ساری جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جو بھی PDM میں شریک جماعتیں ہیں، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے۔ تو میں اسی کیس کو اپنا CC کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا سندھ حکومت کا قربانی دیں، ہم اپنا نیشنل اسمبلی سیٹیں کی قربانی دیں، اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم اس حکومت کو اور ان کو سہولت کاروں کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ یہ سہولت کار کون ہے یہ بھی کبھی بتائیں سر، میں نے آپ کو اتنے خوبصورت لفظ دیے ہیں جس سے آپ ان کو پکار سکیں۔ آپ ان کو سلیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی تک میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ہم بھی ان کا مان رکھتے ہیں۔ آصفہ صاحبہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ آصفہ بھٹو صاحبہ کے حوالے سے سوال ہے کہ جو انہوں نے ملتان کے جلسے میں آپ کی کمی کو پورا کیا، پریزنٹ شو کی، اور پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ ان میں محترمہ کی جھلک دکھائی دی ہے، تو کل کو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انہیں سپیس دیں گے پیپلز پارٹی میں آگے آنے کی اور تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کر دیں گے؟ اچھا، جب میاں صاحب جس طریقے سے ملتان کا میلہ لوٹ لیا، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، یہ سہولت کاروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان پہ، ان کے لیے میرا ایک دھمکی ہے کہ آپ ہمیں جو ہمارے ساتھ جو بھی کرنا ہے آپ کر تو لے، لیکن ہمارے پیچھے آصفہ بی بی ہے
اور جو مدد جو طاقت کسی ایک بھائی کو اپنی بہن سے ملتی ہے کسی اور وہ نہیں دے سکتا. آپ کو جھٹکا کیوں لگا تھا جب میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں ان قوتوں کا نام لیا تھا؟ جھٹکا کیوں لگا؟ وہ ایک جو جرنلسٹ جو ہم سے سوال کر رہے تھے وہ شاید کوئی الفاظ ہمارے پلیسڈ ان مائی ماؤتھ، ہم انگریزی میں بات کر رہے تھے اور سرپرائز کا لفظ میں نے استعمال کیا، اور میرا خیال میں میرے لیے بھی سرپرائز تھا، آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا، ہم سب کے لیے سرپرائز ہے. اب تو کوئی سرپرائز نہیں رہا ہمارا، ہم تو آبادی ہو گئے. آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہوسٹ ہے 13 دسمبر کے جلسے کی، اور اب جیسا کہ یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا قلم دان کر دیا گیا ہے، یونیورسٹی دے دی گئی ہے اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی ایک شروع ہو گیا ہے، تو کیا حکمت عملی ہوگی کہ مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا یا کہ ملتان والا سین ہوگا، دہرایا جائے گا؟ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، میں پہلے واضح الفاظ میں بھی بتا چکی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں، بلاول صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر 2020 کو مینار پاکستان پہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو. رانا صاحب